वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि रूस जो है वो मुल्क है जो कि एक तरह से इस सारे मामले को किसी कंक्लूजन की तरफ ले जा सकता है, और अमेरिका जो है वो रूस को कबूल कर लेगा एज कम्पेयर टू चाइना। ये जो बात अमजद इकबाल साहब ने कही है, मियां सनाउल्लाह साहब, कि रूस जो है वो ऑल द वे आउट जाने के लिए तैयार है ईरान के लिए, ये उसने अनाउंस कर दिया। सफारतकारी की ज़ुबान में इसका क्या मतलब, और क्या ये हॉस्टिलिटी डेवलप तो नहीं कर देगा? अदरवाइज जो बाकी जितने भी हैं, जो खलीजी रियासतें हैं या बाकी जो लोग इस सारे मामले से, यूरोप है जो तंग आया हुआ है, क्योंकि यूक्रेन के मामले के अंदर रूस जो है वो यूरोप उसके अगेंस्ट खड़ा होता है। तो ये जो इक्वेशन डेवलप होगी इसके अंदर, ये कोई मामला रूस के आने की वजह से ख़राब हो सकता है, या आपको लगता है कि जिस तरह एयर मार्शल साहब ने कहा है कि वो प्रेफर करेंगे ट्रंप साहब क्योंकि वो प्यूटन के करीब है? जैसे एक तो आपने बिल्कुल है ट्विस्ट कर दी है, और है ना कि सब कुछ करने को तैयार है। उसने कहा जो मुमकिन है, जिस तरह के इन्होंने पहले फिक्रा उसका उर्दू तर्जमा किया था, जो मुमकिन है वो मैं करने की कोशिश करूँगा। ठीक। तो डिफाइन भी किया कि इसके कई मतलब हो सकते हैं, गहरे भी हो सकते हैं, और आम तौर पे जो कहे जाते हैं रीअश्योरेंस के तौर पे वो भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है दोनों कंट्रीज के अपने रिलेशनशिप पे और उसकी कंबाइंड ताकत क्या है। अब ना आप देखें, उन्होंने इसका इजहार तो कर दिया। आपने जो उसमें हुई थी सलामती कौंसिल की ना रेजोल्यूशन हुई थी, उसमें दोनों ने वीटो कर किया था रेजोल्यूशन को जी, ईरान तो उससे तो साफ जाहिर है। अब रशिया हो या चाइना हो, ये बड़े मुल्क, एक तो बड़ा मुल्क है, एक तो छोटा मुल्क है जो खुद ना मुसीबत में फंसा हुआ है, हैविली सैंक्शनड है, और ना उसकी जीडीपी इंडिया से भी कम है। तो वो मिलिटरीली वो स्ट्रांग है, लेकिन उधर भी उसको प्रॉब्लम थी, और वो खरीद रहा था सस्ते ड्रोन्स ईरान से जी, और उसके बाद ना बंदों को इस्तेमाल कर रहा है। तो आप उसको इतनी अहमियत देने की कोशिश में ना लगे हुए हैं या सोच रहे हैं कि वो उसको ये अहमियत मिल जाएगी। मेरे ख्याल में थोड़ा सा ज़रा सही ऐसा नहीं हो है। पाएगा। बाकी कहा कि कंपेयर, देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन, आप जो करने की चाइना और रशिया बात सही है। कई ये कॉम्पिटेंट दोनों को एक ब्रैकेट में अब कर दिया है इसने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने। लेकिन अगर आप दुनिया में नज़र डालें तो कोई और दूसरा मुल्क आपको नज़र भी नहीं आता जो ना जहाँ रीजनल सेंटर बन सके, जहाँ ना उनकी जो न्यूक्लियर फाइल है या न्यूक्लियर रिलेटेड जो मटेरियल है जिसको डिल्यूट करना मकसद है, वो वहाँ ले जाया जा सके। ईरान अगर राजी हो लोकेशन पे, जो जिसके बारे में अभी तक तो वो खुल के कह रहा है कि मुमकिन नहीं है। अब बाकी आपके पास ना यूएन बेस्ड वेरिफिकेशन सिस्टम है, वो ज़्यादा इंक्लूसिव हो सकते हैं। कोई रीजनल ना कंट्रीज उसमें हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। बाकी कोई दूसरी की जंग नहीं लड़ता। ठीक बात है। और ना लड़ेंगे अनलेस ना कोई अलायंस ऐसा हो जो बाइंडिंग हो, और दोनों कंट्रीज के दरमियान डिफेंस की कुछ बातचीत है, कोऑपरेशन इंटेंसिव है। लेकिन इस वक्त रशिया ऐसी पोजीशन में नहीं है कि बहुत कुछ कर सके। ये एश्योरेंस पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक हो सकती है, और ना होगी, डेफिनेटली होगी, उधर वो खुल के आएंगे। चाइना भी डिप्लोमेटिकली बहुत स्ट्रांगली उनके साथ है। इंटेलिजेंस शेयरिंग, यस दैट इज पॉसिबल, क्योंकि वो हार्म नहीं करती, और दूसरा अमेरिका उसको नॉर्मली लेता है, नॉर्मल एक्टिविटी के तौर पे लेता है। हम इंटेलिजेंस एजेंसीज में, मेरे अपने नॉलेज में है कि हम इवन इजराइल से कोऑपरेशन करते रहे हैं जी। तो ये ऐसा कोई मजा नहीं है। आप और ज़्यादा बातें मैं कर नहीं सकता, लेकिन ये होती हैं। तो उसको आप बेस बना के एक हतमी फैसला नहीं दे सकते रशिया ये कर देगा तो वो कर देगा। ये कंबाइंड एफर्ट होती है, और ये वो पसे पर्दा ये हो रही है। ये अच्छी बात है कि ये हमें नज़र आ रहा है
چائنا، رشیا، ایران اور اس کے بعد پاکستان اپنی فل نیوٹرلٹی کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑا ہے. تو یہ ایک وہ بن رہا ہے ایک فرنٹ سا، ایک ایسوسیشن سی، جس کی بات شاید امریکہ سن لے اور سینس کی باتیں کرنا شروع کر دے اور دنیا تباہی سے مچ جائے. ٹھیک ہے، لیکن ایئر وائس مارشل صاحب، یہ جو بات کہی ہے کہ ایران جو ہے وہ یورینیم افزودہ کسی کو، پہلی بات تو یہ کہ وہ کسی کو حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. فور شور ان کی عوام اس چیز کو کبھی اجازت نہیں دے گی کہ امریکہ کو وہ وہاں سے لے جانے کی اجازت دیں. یہ تو میرا خیال ہے کہ ہم جانتے ہیں. اب روس، چین، پاکستان، یہیں کہیں کوئی ملک ہو سکتا ہے، کیونکہ اور کوئی شاید ملک ایسا نہیں ہے کہ آپ کے علم میں ہے کوئی ایسا ملک ہو سکتا ہے جس پہ ایران اگری کر جائے. کیونکہ افزودہ یورینیم کا معاملہ جو ہے اس پہ آپ دیکھیں، مجھے جو لگتا ہے کہ امریکی صدر بڑا ہارڈ قسم کی سٹانس کے ساتھ بات کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور ملک بھی ہو سکتا ہے، کوئی آپشن اور بھی ہو سکتی ہے؟ پہلی بات تو میرا نہیں خیال کہ ایران کبھی اس پہ کمپرومائز کرے گا کہ ان کا جو انریچ یورینیم ہے جتنا بھی ہے وہ 90% ہے، 20% ہے، 3.5% ہے، اس کو اٹھا کے امریکہ لے جائے. آئی تھنک اس پہ کبھی کمپرومائز ہوئے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ٹرمپ کا یہ مدعا بھی نہیں ہے کہ اس کو وہ خود اٹھا کے لے جائے. وہ کسی نہ کسی طرح، چونکہ یہ بہت بڑا ایک ایشو تھا اس کی طرح نیتن یاہو کی طرف سے جو اس کو پریشانی تھی، تو آئی تھنک اس میں میرے نزدیک چائنا کو بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اگر کوئی بیچ میں کر سکتا ہے تو رشیا کر سکتا ہے. میری گزارش ہے کہ جب میں کہہ رہا تھا کہ اس کو ڈائلیوٹ کیا جا سکتا ہے، جی، انڈر دی ڈی گریڈ کیا سپرویژن جا آف سکتا آئی ہے. اے ای اس کو ڈائلیوٹ کیا جا سکتا جی ہے. ڈی گریڈ کیا جا سکتا ہے. اور ڈائلیوٹ کرنے میں پاکستان بھی مدد کر سکتا ہے، رشیا کر سکتا ہے. لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ چین، ایران کبھی بھی ایکسیپٹ کرے گا کہ وہ اس کو امریکہ کے حوالے کر دے. اور جتنا کوئی این پی ٹی آپ کو، بلکہ این پی ٹی کوئی ریسٹرکشن تو نہیں لگاتا، پیسفل پرپزز کے لیے اپ ٹو 20% بھی آپ انرچ رکھ سکتے ہیں. تو یہ تو میرے خیال میں بلا وجہ کی ضد ہے ٹرمپ کی، کیونکہ اس نے 2 دفعہ تو پوری ان کی نیوکلیر فیسلٹی تباہ بھی کر دی تھی، پچھلے جون میں بھی کر دی تھی، ابھی بھی کر دی تھی. تو پھر اس کو کیا پریشانی ہے؟ ویسے حالانکہ انہوں نے ایک آپریشن کیا تھا، وہ ریسکیو کے بہانے کوشش کی تھی، انہوں نے یہ اٹھا کے لے کے جانی تھی، جی اس جی میں بہت بری طرح ناکامی ہوئی تھی ان کو. جی بٹ آئی تھنک رشیا میرے نزدیک ایک آپشن بنتی ہے. اور پھر جیسے ایکسیلنسی نے کہا، آئی تھنک آگے فیوچر میں پاکستان انشاءاللہ ویلڈ رہے گا اس سارے پروسیس میں کسی نہ کسی طریقے سے. ناٹ ایز اے پاور، ناٹ ایز اے ملٹری پاور، ناٹ ایز اے اکنامک پاور. اور لیکن پاکستان اس میں جو ہے نا وہ رہے گا، لیکن ایئر مارشل پاکستان کا صاحب، رول نہیں. ایئر وائس مارشل صاحب، یہاں پہ ایک سوال اور بھی ہے کہ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلے ہم ریجنل سٹیبلائزر کے طور پہ سامنے آئے، پھر گلوبل پیس میکر کے طور پہ سامنے آئے. جو نیکسٹ سناریو جس میں ہم کبھی بات کرتے ہیں، کیونکہ امجد صاحب کا یہ بڑا جسے کہتے ہیں کہ وہ ان کے لیے بڑا انٹرسٹنگ موضوع ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یونی پولر سے اب ملٹی پولر ریجنل پاورز کی بات ہو رہی ہے. آپ کو کس قسم کی جو ریجنل جو یہاں پر انٹیگریشن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ویدر اٹس رشیا، پاکستان، جو کہہ لیں چین تو ہے ہی ہے، بٹ ادروائز اور کون سے، جس طرح ہم مصر کی بات کر رہے ہیں، ترکیہ کی بات کر رہے ہیں، سعودی عرب کی بات کر رہے ہیں، تو یہ کس قسم کا ایک ہوگا؟ کیونکہ یو اے ای تو بالکل اسٹریٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے. آج اسرائیل نے اپنے آئرن ڈوم، پہلا غیر جو ایسا ملک ہوگا جس کو آئرن ڈوم انہوں نے ٹرانسفر کرنے جا رہے ہیں. تو یہ تو یہاں بائیفرکیشن تو ہمارے سامنے آ گئی. یہ جو ریجنل بلاک کی جس کی بات کی جا رہی ہے، آپ کو لگتا ہے یہ ریجنل بلاک جو ہے یہ کسی شیپ میں ہمارے سامنے آ سکتا ہے؟ دیکھیے، ریجنل بلاک بننے میں آئی تھنک سب سے پہلے جو پچھلے سال جس طرح ہم نے پرفارم کیا، آپ دیکھا کہ امریکہ کے ہوتے ہوئے اس کو ڈیفینیٹلی اجازت لی ہوگی ایم بی ایس نے جو ہمارے ساتھ اس نے کانٹریکٹ کیا ہے. اور اب ہمارے پچھلے کوئی 25 دن سے ہمارے بلاک 52 F-16 اور JF-17 ہمارے وہاں پہ موجود ہیں. قطر بہت ایگر ہے اس میں آنے کے لیے. ترکیے، ان کے علی شاہین ہیں، ان کے بڑے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں پارٹی کے. میں آئی نو دیز پیپل بیکاز میں 3 سال وہاں پہ ڈپلومیٹ رہا ہوں ایز اے ڈیفینس اٹیشی. انہوں نے تو کہا ہے کہ پاکستان کو جو ٹرکک وہ اوٹومن ٹائپ کے جو کنٹری اسٹیٹس ہیں ان کا بلاک ہے اس میں بھی شامل ہونا چاہیے. تو یہ بالکل بنے گا، کیونکہ جو ہم ایک مڈل پاور کی بات کرتے ہیں تو میرے نزدیک اس وقت سب سے امپورٹنٹ جو مڈل پاور جو ایک ابھر کے آئی ہے، ابھر رہی ہے، وہ الحمدللہ پاکستان ہے.
اور یہ الائنسز دیکھے ٹرمپ نے اتنے لوگوں کو ناراض کیا، کیسے مغلظات اس نے بولی ہیں، میکرون سے لے کے MBS تک. انڈیا کے بارے میں ٹھیک بولا ہے، اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. تو آئی تھنک MBS will never forget that جو اس کے ورڈ یوز کیے تھے. اور یہ آہستہ آہستہ پھر ان کو اس جنگ میں ثابت ہو گیا کہ آئرن ڈوم ان کے لیے نہیں تھا. آئرن ڈوم ان کو نہیں بچا سکا. آئرن ڈوم اسرائیل کے لیے تھا، اسرائیل کے لیے ہی رہے گا. تو آئی تھنک یہ چیزیں اسٹیبلائز ہوں گی تو بہت پازیٹیولی. آئی ہرڈ کہ ایون موروکو از انٹرسٹڈ کہ وہ پاکستان کے ساتھ وہ تو پہلے آذربائیجان از ویری. موراکو اور آذربائیجان وہ ممالک تھے جب پہلے یہ بات ہوئی تھی، جب سعودی عرب اور پاکستان کے ایگریمنٹ، ڈیفنس ایگریمنٹ کو سب سے پہلے میرا خیال ہے ان ممالک نے رابطہ کیا تھا، ٹرکیہ سمیت. امجد اقبال صاحب، یہ جو آپ کا، چونکہ آپ کا بڑا دلچسپ، میں چاہوں گا تھوڑا سا ٹائم ضرور دیجیے گا. سفیر صاحب سے میں نے ایک کوشچن ضرور کرنا ہے. شارٹ یہ بتائیں کہ یہ جس کی بات ایئر وائس مارشل صاحب نے بھی کیا کہ یہ بنتا ہمیں نظر ہے مڈل پاور جو ڈیولپ ہو رہی ہے، کیا انڈیا یہ قبول کرے گا، یا انڈیا کیا یہ جس طرح کی وہ حرکتیں کرتا ہے پاکستان کے خلاف، وہ ایکسیپٹ کرے گا پاکستان کو مڈل پاور کے طور پر؟ اس کے ایکسیپٹ کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پہلی بات ہے وہ تو پہلے دن سے پاکستان نے جب سے یہ مذاکرات شروع کروائے ہیں، جب سے یہ اس پہ، اس وقت سے پاکستان کے مذاکرات کے ہی خلاف ہے. باقی تو اور چیز کہ جی آپ ثالث کیسے بن گئے، آپ کیسے یہ سارا، وہ تو اس کے بھی خلاف ہے. یہ صرف ایک سطح پہ نہیں، پوری آپ ان کا میڈیا دیکھ لیں، ان کے آفیشلز دیکھ لیں، منسٹرز دیکھ لیں. صرف مودی نہیں بول رہے اس پہ، لیکن باقی تو سارے اس پہ اوپر بول رہے ہیں. اچھا، میں ایک چیز چھوٹی سی اس پہ آپ مسترد کہوں گا. ابھی جب راکچی یہاں سے عمان گئے ہیں، وہاں سے جو خبر شاہ ایران عمان کے ساتھ، عمان کے سلطان جو ہے، ہاں عمان کے سلطان شاہ عمان جو ہے، ان کے ساتھ جو گفتگو، جو رپورٹ ہوئی ہے نا، اس میں راکچی کے حوالے سے 2 3 4 فکرے یہ تھے کہ ہم امریکی اثر و رسوخ سے باہر نکل کے ایک نیا اپنا مشترکہ ڈیفنس سسٹم ڈیولپ کریں اس ایریے کا، ٹھیک ہے نا، خطے کا. تو یہ آپ یہ دیکھیں جو بات اب کافی عرصے سے یہ بات کر رہے ہیں، وہ اس کے اوپر اب حکومتوں نے باتیں کرنا شروع کر دی ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کیا کہ جب عمان آپ کے ساتھ ملتا ہے، ایران ملتا ہے، پاکستان آلریڈی اس کے اوپر مطلب چین کے ساتھ ہے، ہم تعاون میں ہیں، رشیا کے ساتھ ہمارا ہے ساری چیزیں، اس میں پہلے سے بہت بہتر تعلقات ہیں. سعودی عرب کے ساتھ جس طرح سے ابھی ایئر وائس مارشل صاحب نے بھی کہا کہ وہاں پہ ہمارے سارے پہنچ چکے ہیں، ہمارے سارے ٹروپس بھی وہاں پہ ہیں، ہر چیز وہاں پہ موجود ہے. اور ترکیہ بار بار یہ کہہ رہا ہے، ابھی دیکھیں نا مصر بار بار ہمارے ساتھ آ رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں کسی اور طرف جا رہی ہیں. اس میں جب ہم بات کرتے ہیں، جب یورپ کی بات کرتے ہیں سزا دینے کی یا دوسری تیسری چیزوں کی، تو وہ ساری چیزیں امریکہ کا نا یہ آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ سے چیزیں سلپ ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. طاقت ہے وہ دنیا کی اس وقت تک، لیکن آنے والے دنوں میں صرف ایک بندہ طاقت نہیں رہے گا، ایک ملک نہیں رہے گا. یہ بہت سارے، میاں ثناء اللہ صاحب بہت 1 منٹ کا ٹائم ہے، شارٹ سا یہ جواب دیجیے گا کیونکہ میری اور امجد صاحب کی بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے اس معاملے پہ. آئی اگری ود اٹ کہ مے بی کہ یہاں پر یہ کوئی اس طرح کا سٹرکچر کھڑا ہو رہا ہو، خواہش ضرور ہو سکتی ہے، لیکن جو گلوبل سٹرکچر ہمارے سامنے ہے ڈالرائزیشن کا یا پیٹرو ڈالر کا، کیونکہ امریکہ کا سب سے زیادہ انٹرسٹ اسی میں ہے کہ وہ ڈالر اور پیٹرو ڈالر کو سیف رکھے، کیونکہ اسی سے وہ قائم دائم ہے، ورنہ اس کے اندر بھی بہت پرابلم ہو سکتی ہے. آپ کو لگتا ہے امریکہ جو ہم جس طرح کی خواہشوں کا اظہار کرتے ہیں، امریکہ اس کو ہونے دے گا اور بھارت جو ہے پاکستان کو ایز مڈل پاور قبول کرے گا؟ امریکہ ڈالرز کو جو ہے نا کہ اس کا یہ کمی نہیں آنے دے گا. آپ کو یاد ہوگا اسٹیٹمنٹ کرنے کے لیے پیٹرول کو ایکسپورٹ کو اس کی پرائس اسٹرکچر کو ڈالرائز کرنے پہ اس نے بہت سخت بیان دیا تھا. اور پہلی ناراضگی کسی بات پہ برکس میں، آپ برکس کا دیکھیں، بڑی باتیں ہو رہی تھیں کے طور پہ سامنے آ گیا، اب وہ وہاں کہاں کھڑا ہے. اب ہے نا اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بہت مشکل کام ہے. یہ وہی بات ہے جو سکارنو صاحب نے UN کے متبادل ایک UN ہے نا کھڑی کرنے کی کوشش کی اور کہا تھا کہ میں نکل جاؤں گا. الٹیمیٹلی اس کو بھی ہے نا he has to eat his own words and come back to the UN force. لیکن میرا یہ کہنے کا مطلب یہ نہیں، حالات چینج نہیں ہوئے، حالات بہت چینج ہو گئے ہیں. الائنسز کا زمانہ نہیں رہا، انڈرسٹینڈنگ کا زمانہ ہے. سب گروپس اور انٹرا گروپس ہیں، اس میں ہر کنٹریز اپنے انٹرسٹ کو پہلے دیکھتا ہے.
अभी भी कॉन्फ्रेंस हुई है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान तो इंडोनेशिया में हुई है, उस पर डिबेट की गई है। उसमें मुझे तो उसकी, मैं देख रहा था डेलिब्रेशन वगैरह और उसकी रिपोर्टेज वगैरह, उसमें मुझे तो कहीं नजर नहीं आया। पाकिस्तान क्वालिफाई करता है और इंडिया के मानने ठीक अमेरिका की पूरी कोशिश ऐसा ब्लॉक वजूद में ना, या आता है तो उसको डिले किया जाए। ठीक है मियाँ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एयर वाइस मार्शल साहब आपका, साजिद हबीब साहब बहुत शुक्रिया, अमजद इकबाल साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कहीं ना कहीं ये बात हमें नज़र ज़रूर आ रही है कि चाहे इसमें बहुत देर हो, चाहे बहुत सा वक्त लग जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन, ये जो ये रीजनल ब्लॉक्स की बात है, या ये जो जिसे कह लीजिए कि अपने आप पे सर्वाइव करना और ख़ित्ते में जो बाहर की ताकतें हैं उनसे जो है पीछा छुड़ाना, ये रियलाइजेशन कहीं ना कहीं ख़ित्ते में मौजूद है। कल नए मौज़ूआत के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह निगहबान।